बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम नसरी सबक खून का बदला पढ़ेंगे। ये नसरी सबक दरअसल एक पश्तो लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ खित्तों में अपनी अपनी तहज़ीब की अक्कास कहानियाँ होती हैं और इनका लिखने वाला कोई एक नहीं होता या इनका लिखने वाला नामालूम होता है। ये लोक अदब का ऐसा होती हैं और सीना बसीना सफ़र करते हुए एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती हैं और इनमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ भी रूनुमा होती रहती हैं। ऐसी कहानियों का मकसद किसी तहज़ीब की जो अखलाकी अक़दार हैं उनकी तरगीब है और उन अखलाकी अक़दार की इशाअत है। ये लोग कहानियाँ हमें उस तहज़ीब को समझने में और उस ख़ित्ते के रुझानात को समझने में मुआविन होती हैं। तो आज की कहानी हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं चैप्टर के अहम नुकात का आगाज़ करूं और हम कहानी को समझें, आप यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके एक मरतबा खुद इस कहानी की रीडिंग कर लें और पेज नंबर 32 पे ये निसाबी किताब के पेज नंबर 32 पे ये कहानी मौजूद है। आप इसी पेज नंबर 32 पे चैप्टर के आगाज़ में जो ख़ास अल्फाज दिए गए हैं उनके फ़रहंग में मानी भी देख लें। इससे आपको इस कहानी को समझने में और ज़हन नशीन करने में आसानी होगी, आपको सहूलत होगी। मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में अब आपके सामने ये कहानी जो है वो बयान कर देता हूँ। अब आप यकीनन रीडिंग करके आ गए हैं, तो इसके बाद अब ये आप कहानी का आगाज़ करें, यानी लेक्चर का वीडियो का आगाज़ करें। इससे आगे सबसे आगाज़ में मुराद खान के हुजरे का मंजर पेश किया गया है। मुराद खान पश्तून इलाके का रहने वाला एक पठान है और उसकी एक ही बेटी है, उसका कोई बेटा नहीं है। मुराद खान को किसी ने गोली मार दी है और वो खून में लथपथ अपने घर में पड़ा है। जाहिर है कि ऐसी हालत में उसके इर्द गिर्द उसके ख़ानदान के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके इलाके के लोग उसके पास आए खड़े हैं। उसकी बीवी और उसकी बेटी रोने धोने में लगी हुई हैं कि ऐसी हालत में मुराद खान सबको चुप कराता है और कहता है कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मौत अटल है और दुश्मन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन मैं जाते हुए एक ही हसरत लेके जा रहा हूँ कि काश मेरा कोई बेटा होता, मेरा बेटा होता जो मेरे कत्ल का बदला लेता, जो मेरे खून का बदला लेता, तो मेरी भी बेचैन रूह को आराम मिलता। लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटा अता नहीं किया। जब वो इस हसरत का इजहार करता है तो मुराद खान की बेटी स्पिन गुल वादा करती है अपने बाप से कि मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। अपने वालिद से वो वादा करती है और अपने ही दिल में पुख्ता इरादा करती है कि जब तक वो अपने बाप के कातिल को ढूंढ नहीं लेती और अपने बाप के कातिल से बाप के खून का बदला नहीं ले लेती, तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएगी, तब तक वो आराम नहीं करेगी। मुराद खान यही बातें करके और बेटी का ये वादा सुन के इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है, स्पिन गुल अपने बाप के कातिल को ढूंढने में लगी रहती है।
بڑی تگ و دو کرتی ہے کہ کسی صورت وہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر لے، لیکن اس کے باپ کا قاتل ایک نامعلوم شخص تھا جس نے اندھیرے میں وار کیا، گولی چلائی مراد خان پہ اور وہ پہاڑیوں میں ہی غائب ہو گیا۔ اس کے قتل کا کوئی سراغ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے اسپین گول اپنے باپ کے قاتل تک پہنچ سکے۔ ہزار کوششوں کے باوجود اسپین گول باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپین گول میں جو انتقام کی آگ ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس حد تک اس کے اندر انتقام کی آگ موجود ہوتی ہے کہ وہ باپ کے قاتل کی تلاش میں اپنی بوڑھی ماں کو بھی بھول جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دیتی ہے، ماں کی خدمت کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے اور ماں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے اور وہ ہے باپ کے خون کا بدلہ۔ ان سب کوششوں میں لگی ہوئی اسپین گول کو اہل علاقہ بھی، بڑے بھی، بزرگ بھی، اس کی ماں بھی، ہر ایک یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم نے اپنے باپ سے کی ہوا وعدہ نبھا لیا، تم نے اپنے طور پہ قاتل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کر لی، لیکن تمہارے مقدر میں شاید باپ کے قاتل کو تلاش کرنا نہیں ہے، اس لیے تم یہ بدلہ لینے کی جو ضد ہے اسے چھوڑو اور باپ کے خون کا جو بدلہ تم نے لینے کا ارادہ کیا ہے اسے اب ترک کر دو اور اپنے اوپر توجہ دو۔ تم جوان ہو اور تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کرو اور اپنے گھر کی طرف توجہ دو۔ لیکن اسپین گول پہ کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی یہی خواہش رکھتی ہے اور اسی تگ و دو میں رہتی ہے کہ باپ کے قاتل کو ڈھونڈ لے۔ پھر ایک دن اسی حالت میں اسپین گول خواب دیکھتی ہے اور خواب میں وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے۔ اسپین گول کا باپ مراد خان خواب میں اپنی بیٹی سے کہتا ہے، اسپین گول سے کہتا ہے کہ بیٹی میں تم سے راضی ہوں، تم نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی، تم نے قاتل کو تلاش کرنے کی بہت تگ و دو کی، لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن اس ناکامی میں، کامیاب نہ ہونے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے، یعنی اس کا باپ خواب میں اسے کہتا ہے کہ تم باپ کے میرے قاتل کو ڈھونڈنے کی ضد چھوڑ دو اور اپنے زندگی کی طرف متوجہ ہو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنا گھر بار سنبھالو۔ یہی خواب دیکھتی ہے کہ ایسے ہی خواب کی حالت میں ہوتی ہے اسپین گول کہ ایک زخمی نوجوان جو ہے وہ آ کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے رات کے وقت۔ دونوں ماں بیٹی اٹھ جاتی ہیں اور وہ آ کے دروازہ کھولتی ہیں تو ایک زخمی نوجوان ان کے گھر میں آ کے گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب دونوں ماں بیٹی اسپین گول اور اس کی ماں اس زخمی نوجوان کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتی ہیں، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہیں، اسے دودھ پلاتی ہیں، اس کی دیگر خدمت کرتی ہیں، اسے کھانا دیتی ہیں، اور وہ جب اٹھ بیٹھتا ہے، جب ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کسی نے اس پر حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ ماں اور بیٹی کافی دن تک اس نوجوان کی مہمان نوازی میں لگی رہتی ہیں۔ کیونکہ یہ پشتو کلچر جو ہے، ظاہر ہے کہ لوک کہانی جو ہے وہ اس کلچر کی عکاس ہے، پشتو لوک کہانی پشتو کلچر کی عکاس ہے، تو پشتو کلچر میں مہمان نوازی جو ہے یہ بہت ایک اہم جو کام سمجھا جاتا ہے، مہمان نوازی کرنا، اور یہ پشتو کلچر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو اسپین گول اور اس کی ماں جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری جان لگا دیتی ہیں اس کی مہمان نوازی میں۔ پھر ایک دن جو ہی باتوں میں وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ ہاں، اسپین گول کی ماں ایک دن اس نوجوان کے سامنے اظہار کرتی ہے اپنے دکھ کا کہ ایک دن اسی طرح سے میرے شوہر کو بھی کسی نے گولی مار دی تھی اور وہ زخمی آ کے گھر میں گر پڑا تھا اور بعد میں اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ کون تھا آپ کا شوہر، یا وہ جس کو گولی لگی تھی وہ کون تھا جس کے بارے میں وہ اسپین گول کی ماں بات کر رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں استفسار کرتا ہے۔ تو اسپین گول کی ماں بتاتی ہے کہ میرے شوہر کا نام مراد خان تھا۔
مراد خان کا نام سنتے ہی وہ نوجوان جو ہے وہ سکتے میں آ جاتا ہے، وہ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ہی اندر وہ ندامت محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اپنی بات، اپنے دل کی بات ماں بیٹی پہ، اسپین گل اور اس کی ماں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ دونوں ماں بیٹی، اسپین گل اور اس کی ماں، اس نوجوان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، جبکہ نوجوان ان کی خدمت دیکھ کے، ان کی خدمت گزاری دیکھ کے ندامت کا شکار ہوتا رہتا ہے، وہ ندامت میں ہی گرتا چلا جاتا ہے، اسے اپنے ہی اوپر شرمندگی محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر پاتا۔ ایک دن باتوں باتوں میں جب اسپین گل اس بات کا اظہار کرتی ہے، جب وہ نوجوان اسپین گل کا اور اس کی ماں کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ تم ہمارے گھر میں آئے تو تمہاری ہم نے خدمت کی، اس وجہ سے تمہیں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسپین گل اور اس کی ماں کی خدمت گزاری اور ان کی نیک نیتی دیکھ کر وہ نوجوان اس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اسپین گل کے سامنے مراد خان کے قتل کا اقبال جرم کرتا ہے۔ اس شرمندگی کی وجہ سے جب اسپین گل یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور میرے باپ کو کتنی خوشی ہوگی، میری باپ کی روح کو کتنا سکون ملے گا کہ ہم نے ایک زخمی نوجوان کی خدمت کی اور اسے موت کے منہ سے بچایا، تو وہ شرمندگی کے سبب، ندامت کے سبب اقبال جرم کرتا ہے مراد خان کے قتل کا، اور وہ بتاتا ہے کہ مراد خان کو کسی کے کہنے پر میں نے ہی قتل کیا تھا، اس لیے وہ اسپین گل سے کہتا ہے کہ تم اپنی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، مجھ سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لو۔ اسپین گل جو سالوں سے باپ کے قتل کا انتقام لینا چاہتی ہے، باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور انتقام کی آگ میں جل کر اس نے کئی سال گزار دیے ہوتے ہیں، وہ فوراً جاتی ہے اور اپنے باپ کی بندوق اٹھا کر لاتی ہے، اور وہ یہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر کے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے، لیکن ایسے حالت میں اسپین گل کی ماں اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اسپین گل کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ہماری روایات کا حصہ ہے، یہ ہماری اقدار کا حصہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ گیا ہے، چاہے وہ ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہیں ہے، ہم اسے نہ خود کچھ کہیں گے اور نہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل ہونے دیں گے، اور نہ ہی کسی اور کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے مہمان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو مہمان نوازی اس کلچر کی دکھائی گئی ہے، پشتو کلچر کی، اب یہاں پہ پشتو کلچر کی ایک اور اخلاقی قدر، ایک اور روایت جہاں پہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ باپ کا قاتل بھی اگر گھر میں آ گیا ہے اور وہ مہمان کی حیثیت سے آیا ہے، تو وہاں کی اقدار اس نوجوان لڑکی کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ باپ کے خون کا بدلہ لے۔ یہ اخلاقی روایات ہیں، یہ اقدار ہیں کہ جنہوں نے معاشروں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسپین گل کی ماں جب اسے سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ ہماری اقدار کے منافی ہے، یہ ہماری روایات کے منافی ہے، اور ہم اپنی اخلاقی اقدار اور اپنی روایات سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے انحراف نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں، تو پھر اسپین گل بھی اپنے باپ کے قاتل کو یہ کہہ کر معاف کر دیتی ہے کہ کاش تم مجھے اس گھر کے باہر کہیں ملے ہوتے، پھر میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ ضرور لیتی۔ اسی بات کے ساتھ ہی وہ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کس قدر جاندار اور کس قدر عظیم کلچر ہے، عظیم ثقافت ہے کہ جو انسانیت کے اتنا بڑا درس دیتی ہے یہ ثقافت اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے رہنے والوں کو، کہ باپ کے قاتل کو بھی مہمان ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان لڑکی کے جو سالوں تک اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنائے رہی کہ باپ کے قاتل کو ڈھونڈے اور اس سے انتقام لے، باپ کے قاتل سے خون کا بدلہ لے، وہ نوجوان لڑکی اسپین گل بھی اپنی روایات اور اقدار کی وجہ سے اپنے باپ کے قاتل کو، جو اس کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس کے مہمان ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کہانی میں ہمیں اخلاقی درس جو ہے وہ دو ملتے ہیں، پہلا مہمان نوازی اور دوسرا قاتل کو
یا کسی بھی ظالم کو معاف کر دینا، عفو و درگزر، یہ دونوں چیزیں ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ہمیں سکھاتی ہے. جس کلچر کی یہ کہانی ہے، جس ثقافت کی یہ کہانی ہے، وہ ثقافت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ عفو و درگزر کا مظاہرہ کرو اور مہمان نوازی کرو. یہاں پہ یہ سٹوری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. آپ یقیناً ریڈنگ کر کے بھی آپ اس کہانی کو سمجھ چکے ہوں گے. میری رائے تو اب تک یہی ہے کہ آپ کو اب اس کہانی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. تو بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب کہ آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. اگلی سلائیڈ میں لوک کہانی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور لوک کہانی کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ایسی کہانی جو سینہ بسینہ سفر کرتے ہوئے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچے، اسے لوک کہانی کہتے ہیں. یہ لوک کہانی مخصوص تہذیب و معاشرت کی عکاس ہوتی ہے، مخصوص تہذیب و معاشرت کی عکاسی کرتی ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ پشتو کلچر کی پشتو لوک کہانی ابھی آپ نے پڑھی ہے، خون کا بدلہ. تو اس کہانی میں پشتو کلچر کی اور پشتو معاشرت کی، پشتو تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے رجحانات کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کی رسوم و رواج کیا ہیں، یہ سب چیزیں لوک کہانی کے اندر بیان کی جاتی ہیں. لوک کہانی کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لوک کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور موجود ہوتا ہے، اخلاقی درس دیتی ہے لوک کہانی. اسی لیے تو یہ بڑے بوڑھے بیٹھکوں پہ، چوپالوں پہ بیٹھ کر ابھی جو جگہ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے، ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کے ڈرامے نے وہ جگہ لی، پھر اب تو وہ ٹیلی ویژن ڈرامے سے بھی آگے انٹرنیٹ اور اب تو سوشل میڈیا کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں، ماضی کی طرف جائیں، تو جو وقت ابھی سوشل میڈیا پہ گزارا جاتا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک ٹیلی ویژن کے سامنے گزارا جاتا تھا، اور ٹی وی ڈرامہ جو ہے وہ لوک کہانی کی کمی کو کسی حد تک پورا کرتا تھا. اور پھر اس سے پیچھے بالکل ماضی کی طرف چلے جائیں، یعنی آپ اگر 20ویں صدی کے پہلے نصف کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 1964 میں ٹی وی آیا، تو جو عام ہوا ٹی وی وہ 80s کے بعد ہوا ہے، ٹی وی ڈرامہ بھی 80s کے بعد عام ہوا. تو اس سے پہلے لوگ چوپالوں میں بیٹھتے تھے، یا گھروں میں جو بچے ہیں وہ نانیوں دادیوں کے پاس بیٹھتے تھے، بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہ ایسی ہی کہانیاں سنا کے، ایسے ہی لوک روایات سے روشناس کراتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسل کو، اور ان کی اسی طرح سے فکری تربیت کرتے تھے. تو ان لوک کہانیوں میں اخلاقی درس جو ہے وہ تربیت، بچوں کی تربیت اور بڑوں کے لیے بھی تربیت کا سامان مہیا کرتی ہے لوک کہانی. پھر اس میں لوک دانش جو ہے، علم و دانش، عقل مندی، فہم و فراست بھی جو ہے ایک اہم خوبی ہوتی ہے ان لوک کہانیوں کی. ایک اور خصوصیت اس کی کہ اس کا مصنف یا تخلیق کار جو ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ نسل در نسل کی محنت کے نتیجے میں تشکیل پانے والی ایک کہانی ہوتی ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ریٹن شیپ میں تو نہیں ہوتی، وہ زبانی چل رہی ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر موقع مناسبت کی لحاظ سے بھی اس میں تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں. تو لوک کہانی کا جو مصنف یا تخلیق کار ہے وہ کوئی ایک نہیں ہوتا، اس لیے نامعلوم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو پوری معاشرت اس کہانی کی تخلیق کرنے میں انوالو ہوتی ہے. اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا، ایک ٹرم ابھی ہم نے لوک کہانی پڑھی ہے، ایک ٹرم ہے لوک ادب. یہ لوک کہانی بھی دراصل لوک ادب کا حصہ ہے. جیسے لوک کہانی اخلاقی درس دیتی ہے اور مخصوص تہذیب اور مخصوص روایات کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح سے لوک ادب بھی، اس میں لوک ادب میں صرف کہانی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں دیگر چیزیں بھی، مثلا آپ کے جو علاقائی گیت ہیں، جو بول ہوتے ہیں، جو ٹپے ہوتے ہیں، جو دوڑے ہوتے ہیں، جو مائے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس تہذیب کی، اس ثقافت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. جو لوک گیت بھی ہوتے ہیں وہ تہذیب کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے، اور اس تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ہر خطے اور علاقے کا اپنا لوک ادب، کوئی بھی خطہ یا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا اپنا لوک ادب نہ ہو. ہر خطے، ہر علاقے کا اپنا لوک ادب ہوتا ہے.
اور اس لوک ادب کا کوئی تخلیق کار نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ پروان چڑھتے چڑھتے وہ لوک ادب یہاں تک پہنچتا ہے۔ میں خطے کی جو فکری رجحانات ہیں اور مذہبی عقائد ہیں اور جو تہذیب ہے اس کو سمجھنے میں لوک ادب مددگار ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لوک ادب جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کا عکس ہوتا ہے، لوگوں کے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس خطے کے رجحانات کو، وہاں کے عقائد کو، وہاں کی تہذیب و تمدن کو، وہاں کے رہن سہن کو سمجھنے میں لوک ادب مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ اچھا، اس زمانے اس عہد کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں معاشرت میں، لوگوں کے رجحانات میں، وقت ارتقا پذیر ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کا اظہار آپ کو لوک ادب میں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک پنجابی سرائکی ایک ٹپا بولا جاتا ہے کہ جی ککڑا دھمی دیا سویلویں دتی بانگ، سجنا کو ٹور بیٹھی میں کو پیچھے لگا ارمان۔ یہ اب اس مخصوص تہذیب کی عکاسی ہے، اس وقت کی عکاسی ہے۔ کیا عکاسی ہے وقت کی؟ کہ اس وقت آپ نے کام کا آغاز جو ہے وہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ لوگ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے اپنے کام کاج ختم کر کے آرام کرنے کے لیے گھروں کو یا آرام کرنے کی جو بھی جگہ ان کے پاس میسر ہو وہاں تک وہ پہنچ جائیں اور اپنا کام بھی جو دن کا ہے وہ سر انجام دے لیں۔ تو اب اس مخصوص تہذیب، وہ جو محنت کرنے والے لوگ تھے، وہ جو صبح سویرے اٹھنے والے ایک لوگ تھے، ان کا ایک عکس دکھائی دیتا ہے۔ دیہاتی کلچر اس ٹپے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید اس بول کی سمجھ نہ آئی ہو تو اس کا میں اردو میں بتا دیتا ہوں۔ اس ٹپے میں کیا بات کی گئی ہے کہ مرغ کو جو صبح مرغ اذان دیتے ہیں اور اٹھا دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہ یہ اس ٹپے میں کہا گیا ہے ایک کہ جلدی اذان دے کر تم نے ہمیں جلدی جگا دیا، اور اس کی وجہ سے جو کام کاج پہ جانے والے گھر کے لوگ تھے ان کو ہم جلدی بھیج بیٹھے، جس کی وجہ سے بعد میں پتہ چلا تو ہمیں دکھ لگا کہ وقت سے پہلے ان کو ہم نے گھر سے رخصت کر دیا۔ تو بڑھتے ہیں اب آخری سلائیڈ کی جانب، اور یہ یقیناً ہوم ورک کی سلائیڈ ہوگی۔ جی، ہوم ورک آپ کا 3 کام ہیں آپ کے لیے جو آپ نے کر کے لانے ہیں۔ مشق کے سوال نمبر 1 کے جو ذیلی سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں آپ نے۔ مشق کے سوال نمبر 1 کے ذیلی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہ صفحہ نمبر 35 ہے جی نصابی کتاب کا، جس پر یہ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کے جواب لکھ کر لانے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ 1/3 ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کاپی کے جو صفحات بنتے ہیں یا نوٹ بک کے جو صفحات آپ کے بنتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 صفحوں تک آپ کی یہ کہانی کا جو خلاصہ ہے جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ 1.5 یا 2 صفحے، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ خلاصہ نہیں رہے گا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے علاقے کی کوئی لوک کہانی جو آپ نے اپنی نانی دادی سے یا کسی بزرگ سے سنی ہوئی ہو وہ ذہن نشین کر کے آئیں۔ کلاس روم میں جب آپ چھٹیوں کے بعد آ جائیں گے تو یہ کہانی آپ نے کلاس روم میں سنانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے لیے صحت و سلامتی کی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔